سورہ فاتحہ آیت نمبر 1 حصہ 2 الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں الحمدللہ میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ تمام تعریفوں کا حقیقی مستحق صرف اور صرف اللہ پاک ہے. رب العالمین میں اس دعویٰ کی دلیل دی گئی، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو تمام جہانوں کا کو پالے وہی مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائگاں بنایا. لفظ رب کا معنی ہے پالنے والا، اور عالم کا لفظی معنی ہے علامت، نشانی. کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ چونکہ اللہ پاک کے وجود اس کے ایک اور سچا خدا ہونے کی دلیل ہے. کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. اس لیے اللہ پاک کے سوا جو کچھ ہے سب کو عالم یعنی اللہ پاک کے ایک اور سچا خدا ہونے کی نشانی کہا جاتا ہے. ہو تیری قدرت کا بیان، عاجز ہے انسان کی زبان. ہو تیری قدرت کا بیان، عاجز ہے انسان کی زبان. ہے تیری عظمت کے نشان، کوہ و زمین و آسمان. یہ مہر و ماہ اور کہکشاں، دشت اور بیابان، گلستہ آب رواں، سنگ گراں، آیات ہیں تیری آیات. عالم دنیا، ایک ہوتا ہے عالم علم رکھنے والا، وہ عالم. عالم دنیا جہان، یہ ہے کتنے؟ اس کا صحیح علم تو اللہ پاک کو ہی ہے جو رب العالمین ہے. حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل 360 عالم ہیں. مختلف روایتیں. حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا عالم 1000 ہے. حضرت وہب فرماتے ہیں کل عالم 18,000 ہے. یہ بھی ایک روایت ہے. یہ علماء کی بات نہیں کر رہا، جہانوں کی بات کر رہا. حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کل 80,000 عالم ہیں. یہ مختلف روایتیں ہیں. مشہور ہے 18,000. مشہور کیا ہے؟ 18,000. غرض کل کتنے عالم ہیں ہمیں ان کی حقیقی تعداد معلوم نہیں. اور اللہ رب العالمین وہ ہے کہ یہ تمام عالم اس نے بنائے، اور پھر بنانے کے بعد سارے عالمین کی مخلوق کو پال بھی رہا ہے. نہیں موقع
अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, आपके सामने जो पत्थर है इस पर अपना असा लाठी, जिसे लाठी भी बोलते हैं, असा मारिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा, पत्थर टूट गया, उसके अंदर से एक छोटा पत्थर निकला। हजरत मूसा ने उस पर भी असा मारा, वो छोटा पत्थर भी टूट गया। उसके अंदर से एक और पत्थर निकला, पत्थर के अंदर से एक और पत्थर निकला। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस तीसरे पत्थर पर भी असा मारा तो ये भी टूट गया। पत्थरों की इन 3 तहों के अंदर आखिरी पत्थर में एक छोटा सा सुराख था, जैसे ये सुराख है। उस सुराख के अंदर एक कीड़ा था। तीसरी तह के अंदर एक सुराख था, उस सुराख के अंदर एक कीड़ा था, और उस कीड़े के मुंह में कोई खाने की चीज थी। कीड़ा खा रहा था। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु सलाम को ताकत अता फरमाई। आपने उस कीड़े की आवाज सुनी, वो कह रहा था, सुब्हाना मन यरानी व यस्मउ कलामी व यअरिफु मकानी व यस्कुरूनी व ला यंसानी। तर्जुमा, पाक है जो मुझे देखता भी है, पाक है जो मुझे देखता भी है, मेरी पुकार को भी सुनता है। मैं पत्थर के इन 3 तहों में छोटे से सुराख में हूं, वो मेरा पता भी जानता है, एड्रेस भी उसे पता है। पाक है जो मुझ जैसे छोटे से कीड़े को भी नहीं भूलता, मुझे भी वो रिज़्क़ अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर, क्या शान रबूबियत है। रबूबियत का मानी पालना। क्या शान है उस रब्बुल आलमीन की। अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी कायनात है। साइंसी आदादो शुमार के मुताबिक हमारी जमीन का कुल रकबा 51 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर, 51 जिसे पंजाबी में बोलते हैं, 51 करोड़ मुरब्बा मीटर किलोमीटर से कहीं ज्यादा है। और सूरज इतना बड़ा है कि इस जमीन जैसी 13 लाख जमीनें सूरज में समा सकती हैं। जमीन जैसी 13 लाख जमीनें सूरज में समा सकती है। साइंसी अदादो शुमार आगे पीछे भी हो सकते हैं। फिर सूरज भी हमारी कहकशां का एक छोटा हिस्सा है। साइंसदानों के मुताबिक हमारी कहकशां मिल्की वे रास्ता, जिसमें ये निजाम शमसी सूरज का जो निजाम है, ये कहकशां इतनी बड़ी है कि कोई 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करे। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो इस कहकशां से बाहर निकलने के लिए हजारों साल का अरसा दरकार है। ये अभी एक कहकशां है। साइंसदानों के बकौल कायनात में एक नहीं हजारों कहकशाएं मौजूद हैं। इनका पालने वाला कौन है, इनका बनाने वाला कौन है? आपका और मेरा रब। गर्ज इतनी बड़ी कायनात, इसके मुकाबले में हमारी जमीन ऐसी है जैसे सहरा के मुकाबले में एक जर्रा। सहरा कितना बड़ा होता है और एक जर्रा कितना छोटा सा होता है। सहरा के मुकाबले में एक जर्रा, कायनात के मुकाबले में इस छोटी सी जमीन पर एक छोटा सा पत्थर है। इस पत्थर के अंदर एक पत्थर, फिर उसके अंदर एक और पत्थर, पत्थर की इन 3 तहों में एक छोटा सा कीड़ा। वो जात जो इतनी बड़ी कायनात में उस मामूली कीड़े को भी मुसलसल रिज़्क़ पहुंचा रही है, उसे कहते हैं रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल
بھی کہیں الحمدللہ رب العالمین، بطون سنگ میں کیڑوں کو پالتا ہے تو ہی. بطون سنگ، پتھر کے پیٹ میں، پتھر کے پیٹ میں کون پالتا ہے؟ تو ہی. صدف میں گوہر، صدف میں گوہر نایاب ڈالتا تو ہی. وہ صدف کے اندر وہ پتھر نہیں نکلتا قیمتی، صدف میں گوہر نایاب ڈالتا ہے تو ہی. وہ جن و انس و ملک ہوں کہ ہوں چرند و پرند، یہ ملک سے مراد یہاں فرشتے ہیں. وہ جن و انس و ملک ہوں کہ ہوں چرند و پرند، تمام نوع خلائق کو پالتا تو ہے. اس زمین پر کتنی قسم کے جاندار ہیں؟ پہلے تو وہ سنا نا، عالم کتنے ہیں، جاندار کتنے ہیں، آپ سنیے. ان سب کی ضروریات کیا ہیں؟ یہ سب کس طرح پروان چڑھتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں، انہیں رزق کیسے ملتا ہے. اس سب کی اگر تحقیقات کی جائیں، ریسرچز کی جائیں، تو صدیاں لگیں گی ڈھونڈنے میں. شاید ہم پھر بھی مکمل ریسرچ نہ کر پائیں. زیادہ دور نہ جائیں، ہم صرف اپنے اس 5-6 فٹ کا ہی ہوتا ہے نا عام طور پہ جسم، اسی کو دیکھ لیں. سائنس میں خلیے سیلز کو سب سے چھوٹا جاندار مانا گیا. یہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، سیل آنکھ سے نظر نہیں آتا. جیسے اینٹوں سے دیواروں سے گھر، اسی طرح لاکھوں خلیات سے مل کر ایک عضو بنتا ہے. سارے جسم کی بات نہیں کر رہا، لاکھوں سیلز سے مل کر ایک عضو بنتا ہے، اور اعضاء مل کر جسم بناتے ہیں. جس طرح مٹی مل کر اینٹ بناتی ہے، اینٹ مل کر دیواریں بناتی ہے. ایک انسان کے جسم میں تقریباً 300 کھرب، کتنے؟ تین کھرب نہیں کہا، 300 کھرب سیلز ہیں، خلیے ہیں، اور ہر خلیے میں ایک ڈی این اے ہوتا ہے. سائنسی اعداد و شمار کے مطابق اگر ایک انسانی جسم کے سارے ڈی این اے اکٹھے کر کے لائن میں جوڑ دیے جائیں تو زمین اور چاند کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے 10 گنا بلکہ اس سے بھی لمبی لائن بنے گی. اتنے ڈی این اے ہیں انسانی جسم میں. کس نے بنائے؟ اللہ رب العالمین. پاک ہے وہ ذات جس نے اتنے سارے خلیات کو چھوٹے سے جسم میں سمو دیا. پھر انسانی دماغ کو دیکھیے، جسم کی بات شروع کی ہے، انسانی دماغ کو دیکھیے. ایک چھوٹا سا اس نے اتنا سا جیسا اس نے بنایا، اور ایسا کمال ہے کہ اب تک دنیا میں کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں جو انسانی دماغ کا مقابلہ کر سکے. ایک انسانی دماغ میں 30 ارب خلیات ہوتے ہیں. کتنے؟ کس نے بنائے؟ اللہ رب العالمین. ہمارے جسم میں اطلاعات کا ایک پورا نظام ہے. یہاں کوئی کٹ لگے یا کوئی آگ آ جائے تو فوراً دماغ کو پتہ چلتا ہے، سارے جسم کو وہ اطلاع پہنچ جاتی ہے. چولہے پر رکھی گرم پتیلی سے ہمارا ہاتھ لگ جائے تو ایک جھٹکے سے ہم پیچھے کھینچ لیتے ہیں. یہ کس نے اطلاع دی؟ دماغ نے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے دماغ کی بدولت.
جیسے ہی ہاتھ پتیلی سے ٹکراتا ہے ہمارے جسم میں موجود خلیات دماغ کو اطلاع کر دیتے ہیں، دماغ فوراً حکم جاری کرتا ہے، کمانڈ دیتا ہے، تو ہاتھ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور حیرت کی بات دیکھیے، یہ سب کچھ پلک جھپکنے سے بھی پہلے ہوتا ہے۔ کب پیغام پہنچا، کب اس پر عمل کیا گیا، پلک بھی نہیں جھپکی۔ ہمارے جسم کے کسی بھی حصے سے دماغ کی طرف جانے والی اطلاع 340 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اگر ہمارے جسم میں اطلاعات کا یہ تیز ترین نظام نہ ہوتا تو شاید ہم سارے ہی حادثات کا شکار ہو جاتے، چلتی گاڑی سے بچنے کی ہم میں ہمت نہ ہوتی۔ پھر ہمارے جسم میں امیون سسٹم، مدافعاتی سسٹم، بچاؤ کا سسٹم ہوتا ہے۔ یہ جسم کی گویا ایک فوج ہے، امیون سسٹم۔ بایولوجی کے مطابق ہمارے جسم میں موجود 1 سے 5 خلیات روزانہ کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بایو کے مطابق 1 سے 5 خلیے، سیلز کس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کینسر کا۔ ہمارا مدافعاتی نظام، امیون سسٹم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین، جس سے ہم کینسر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مدافعاتی نظام ان خلیات کو فوری مار دیتا ہے۔ غور فرمائیے، اگر یہ مدافعاتی نظام نہ ہوتا تو ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمارا دل ایک اہم عضو ہے، یہ پورے جسم کو خون کی سپلائی کرتا ہے۔ ہمارے جسم میں موجود خون روزانہ تقریباً 19,000 کلومیٹر سفر کرتا ہے۔ روزانہ 19,000 کلومیٹر۔ کراچی کتنا ہے یہاں سے؟ 1,000 ہوگا، اتنا ہی ہے نا، شاید اس سے بھی کم ہو۔ تو کتنے گھنٹے لگتے ہیں کراچی جانے میں؟ تو خون جسم میں کتنے کلومیٹر؟ 19,000 کلومیٹر پر ڈے، روزانہ کی بنیاد پر یہ سفر کرتا ہے۔ اور یہ سارا سفر دل کے ذریعے ہوتا ہے۔ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ دل کے ذریعے۔ آئے پھیپھڑے، لنگس، جس سے ہم سانس لیتے ہیں۔ باہر سے آکسیجن لینا، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالنا ان کا کام ہے۔ جب ہم آرام سے سوئے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں 1 منٹ میں 9 لیٹر ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ 9 کلو کہہ لو چلو۔ اور جاگتے ہوئے جب آرام سے بیٹھے ہوں، یہ سونے کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے ابھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی سانس لے رہا ہوں، آپ بھی سانس لے رہے ہیں۔ اس وقت 1 منٹ میں 9 لیٹر ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور جاگتے ہوئے جب آرام سے بیٹھے ہوں تب فی منٹ 18 لیٹر ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے ڈبل ہو گئی نا، سونے سے ڈبل ہو گئی جاگنے میں۔ یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ یہ ہوا فری آف کاسٹ، بغیر کسی قیمت ادا کیے اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ ہمارے گردے، کڈنیز، خون صاف کرنے کا پورا نظام، ایک گردہ 140 گرام کا ہوتا ہے عموماً۔ کتنے؟ 140 گرام۔ اور اس میں 10 لاکھ چھلنیاں ہوتی ہیں، جسے پنجابی میں پونی بولتے ہیں، پننے والی، فلٹر کرنے والی۔ کتنی چھلنیاں؟ 10 لاکھ چھلنیاں اس میں۔ ایک گردے میں 140 گرام اس کا وزن ہے۔ اگر ان چھلنیوں کو کھول کر بچھا دیا جائے تو ان کی لمبائی 105 کلومیٹر بنے گی۔
105 किलोमीटर तक ये बिछाई जा सकती है। इतना बड़ा निजाम रब्बे करीम ने एक छोटे से गुर्दे में रख दिया। हमारे गुर्दे सिर्फ 1 घंटे में हमारे सारे खून की 2 बार सफाई करते हैं। कितनी बार? 2 बार। कितने घंटे में? ये भी तो बता दें, कुछ याद तो करें ना। 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 2 बार सफाई करते हैं। अल्लाह अकबर, सारे कहें अल्लाह अकबर कबीरा व हम्दन कसीरा। अंदाजा कीजिए 24 घंटे में 48 मर्तबा हमारे जिस्म का खून साफ हो रहा है, प्योरीफाइड बनाया जा रहा है, और हमें इसका एहसास तक नहीं। हमें कोई एहसास है इसका? हम अपने काम काज जारी रखते हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई इंतजार नहीं, कोई डायलिसिस मशीनें नहीं लगी हुई। अगर खुदा ना खास्ता ये खून की सफाई रुक जाए, गुर्दे काम करना छोड़ दें, तो हमारा सारा खून जहर आलूद हो जाए। मगर रब की कुदरत, गुर्दे मुफ्त में खून साफ करते जा रहे हैं। तो फिर क्यों ना कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आगे चलिए, बड़ा लंबा बयान है, मेरे ख्याल 24 घंटों का बयान है मेरे पास। 24 घंटे बयान करता हूँ, शायद इतना चल जाए, लेकिन राइट टाइम इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। जिगर, लिवर, ये सबसे हमारे जिस्म का मसरूफ तरीन उज़्व है। जिगर बेमिसाल मशीन है जो 500 से ज्यादा काम अंजाम देता है। कितने? 500 से ज्यादा। साइंसी तहकीकात के मुताबिक हम जो गोश्त खाते हैं ये इस एक किस्म का जहर है, साइंसी तहकीकात के मुताबिक, लेकिन हमारा जिगर इस जहर को फौरन प्रोटीन में तब्दील करके हमारे लिए फायदेमंद बना देता है। ये जिगर का काम। हर सेकंड में हमारे खून के 1 करोड़ खलिए मरते हैं, सेल्स, हर सेकंड में। अगर ये मुर्दा खलिए जिसमें इस तरह रह जाए तो नुकसान पहुंचाएंगे, मगर जिगर इन करोड़ों खलियों को फौरन स्टोर करके इनसे दोबारा सुर्ख खलिए बना देता है। उन्हीं को स्टोर करता है, उन्हीं में फिर सुर्ख खलिए सेल्स बन जाते हैं। ये कौन कर रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अभी तो इसी जिस्म को देख रहे हैं ना, कायनात तो बाद की बात है। फिर हमारा निजाम इन्हिजाम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको देख लीजिए। एक लुकमा जिसे हम मुंह में रखकर मजे से चबा लेते हैं, ये एक लुकमा पैदा होने से लेकर हजम होकर जिस्म का हिस्सा बनने तक सैकड़ों मराहिल से गुजरता है। कितने प्रोसेस से गुजर कर आता है। बीज जमीन के अंदर है। बीज कहाँ है? जमीन के अंदर है। बारिश हुई, बीज को वही खुराक पहुंचाई गई, पानी लगा, बीज ऊपर और नीचे से फटा, नीचे जड़ बनी, ऊपर कोंपल निकली, कोंपल पर खोशा लगा, इसमें दाना पैदा हुआ। सूरज ने गर्माइश, हरारत दी और दाने को पकने का मौका दिया। इससे लुकमा बना, हमारे मुंह में गया। अब निजाम का काम शुरू हो गया। हमारा मैदा, हमारी आंतें, इसमें मौजूद हजारों बैक्टीरिया और दीगर जरासीमों, इनके जरिए खाने के बारीक टुकड़े बने
پھر جگر اور دیگر کئی اعضاء کی مدد سے انہیں مختلف غذائی اجزاء میں تبدیل کر کے پورے جسم میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سارے کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ وحمدن کثیرہ۔ اندازہ کیجئے ایک انسانی جسم کی پرورش کس نرالے انداز میں ہو رہی ہے۔ ان سب باتوں کو جان کر زبان پر بے ساختہ آتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، تو بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا۔ یہ پارہ 34 ہے سورہ مومن آیت نمبر 64، فتبارک اللہ رب العالمین۔ مفسرین کرام نے بہت ہی پیارا مدنی بول دیا۔ یہ تو میں نے سائنسی ریسرچ کی کچھ پیش کی۔ فرماتے ہیں اللہ پاک تمہاری ایسے پرورش فرماتا ہے جیسے دنیا میں تم ہی اس کے ایک بندے ہو۔ ایسے ہے نا کہ میں ہی ایک ہوں بندہ، ایسے پرورش فرماتا ہے، مگر تم رب کائنات کی عبادت میں ایسے سستی کرتے ہو گویا تم نے ایک خدا کی نہیں بلکہ ہزاروں خدا کی عبادت کرنی ہے۔ ہم نے کتنے خدا کی عبادت کرنی ہے؟ ایک کی نہیں کرتے ہم تو۔ اور وہ ہمیں ایسے پال رہا ہے جیسے صرف ہمیں ہی پال رہا ہے کہ مجھ سے ہی اسے پیار ہے۔ ایسے یہ مفسرین کرام لکھتے ہیں۔ یہ چوٹ کرنے والی بات ہے۔ ذرا غور فرمائیے، دنیا میں ہمارے ظاہری رشتوں میں سب سے محبت کرنے والی جو شخصیت ہے اس کا نام آپ بتائیں گے؟ جو شخصیت دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتی ہے اس کا نام، اور ہماری ماں یار، اتنے بھول گئے یار، ماں پیار کرتی ہے نا۔ پرسوں چوتھ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، خرگوش، فیمیل خرگوش، وہ اندر سے آتی ہے، باہر گاجرے وغیرہ کھاتی ہے، اپنے بالوں کو نوچتی ہے، اپنے بالوں کو، اور نوچ کر اندر لے جاتی ہے۔ جب اس کی تحقیق کی گئی، اندر اس نے بچے دیے ہوئے تھے، زمین ٹھنڈی تھی، اپنے بالوں سے گھر بنایا اس نے، اس پر اپنے بچے سلائے، اپنے بچے رکھے۔ یہ ایک جانور کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری ماں ہم سے کتنا پیار کرتی ہے، تو ماں کو ہی مانا جاتا ہے سب سے زیادہ پیار کرنے والا۔ ہمارے گھروں میں عام دیکھا جا سکتا ہے، جب ایک بچہ ہوتا ہے تو ماں اسے بھرپور توجہ کے ساتھ پالتی ہے، لیکن جب بچے دو ہوتے ہیں تو ماں کی توجہ دو کی طرف چلی جاتی ہے۔ بعض دفعہ بچہ رو رہا ہوتا ہے مگر ماں دوسرے بچے کی دیکھ بھال میں مصروف ہوتی ہے۔ بعض گھروں میں تو نوکرانیاں بھی رکھی جاتی ہیں تاکہ بچے کی اچھی دیکھ بھال ہو سکے۔ قربان جائیے اللہ رب العالمین پر ایک دو نہیں، سینکڑوں قسم کی مخلوقات، اربوں لوگ، چرند پرند، مچھلیاں، سمندری جانور وغیرہ سب کی پرورش فرما رہا ہے۔ سب کی ضروریات بر وقت ان تک پہنچ رہی ہے۔ کسی کی پرورش میں تاخیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 6 یا 7 ماہ کی عمر میں بیٹھنے لگتا ہے، سال سے 2 سال کے درمیان دانت نکال لیتا ہے، پھر چلنا بھی شروع کر دیتا ہے، 12 سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ہی روٹین سے ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ فلاں شخص 10 سال کا ہو گیا، ابھی اس کے دودھ کے دانت نہیں نکلے؟ کبھی سنا ہے؟ فلاں کی عمر 50 سال ہو گئی، ابھی وہ بالغ نہیں ہوا؟ کبھی سنا ہے اسے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ ہر ایک کی برابر پرورش ہو رہی ہے، سب کی ضروریات بر وقت اللہ رب العالمین پوری فرما رہا ہے۔ جب سے دنیا میں آئے ہیں تب سے یہی دیکھا ہے کہ
کسان بیج ڈالنے میں تو دیر کر دیتا ہے، مگر قدرت کے کارخانے میں سب کچھ وقت ہی پر ہو رہا ہے۔ سب مخلوقات کی پرورش ایسے ہو رہی ہے جیسے ہم دو چار انسان ہی رب کائنات کے زیر پرورش ہے۔ لگتا تو ایسے ہی، حالانکہ ایسا نہیں، سارے جہانوں کا وہ پالنے والا ہے۔ دوسری طرف ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ جو اتنے کرم فرما رہا ہے اس کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے، للہ رب العالمین۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو وہ نمازیں نہیں ہم پڑھ رہے۔ قسمت سے مسجد میں آ بھی جائیں تو جلدی ہوتی ہے، آج امام بڑی دیر لا دیتی ہے، قرات کر دے، بڑی سورت پڑھ دیتی ہے۔ کہتے ہیں لو جی میں دکان پہ جاؤں گا، میں یوں کرنا ہے، مجھے یہ کام، باہر کھڑے ہو کے گپے مارتے 4 گھنٹے۔ امام نے کوئی بڑا رکوع پڑھ دیا تو اس کی شامت آ جاتی ہے۔ لوگ پہلی صف میں آسانی سے نہیں آتے۔ میں نے ایک جگہ جمعہ پڑھایا، وہ باہر بیٹھے تھے لوگ کافی سارے، میں نے کہا کوئی یار اندر آ جاؤ، پہلی صف میں مکمل کر لیں۔ اب پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے یا دوسری کا؟ پہلی کا زیادہ ہے یا آخری کا؟ پہلی کے بعد دوسری کا، پھر تیسری کا، پھر چوتھی کا، پھر آخر میں آخری کا ہوگا نا۔ ایک بھی نہیں ہلا، ایک بھی نہیں ہلا وہ وہاں سے اٹھ کے اندر آنے کے لیے۔ ابھی آٹے کی لائن لگ جائے تو سارے لگے ہوں گے، پہلے میچ، پہلے میچ۔ فری ملے، فری ملے، 500 روپے روزانہ ملنا شروع ہو جائے، جو 5 نمازیں پڑھے گا، مسجد کے امام صاحب اسے، مسجد کی کمیٹی کے صدر صاحب اسے 500 کا نوٹ روزانہ دیں گے۔ میں کہتا ہوں ایک گھر بھی ڈھا کے مسیطر بننے ہوں گے۔ تو ہمیں کس سے پیار ہے؟ اللہ سے یا نوٹوں سے؟ نہیں، نوٹوں سے۔ مسجد تو خالی پڑی ہیں، اتنی بڑی بڑی آبادیاں ہیں، صفیں پوری نہیں ہوتی، تھوڑے نمازی ہیں۔ سارے پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں مساجد اور بنانی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ میں نے یہ چند دنوں میں چنوٹ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، دورے کو مطلب وزٹ کیا، اور دیکھا بڑی بڑی آبادیاں، مسجد کوئی نہیں، بڑی بڑی آبادیاں ہیں، مسجد کوئی نہیں۔ یہ ہماری مسلمانی کا جذبہ ہے، اور مسلمان تو جہاں پہلے جاتا ہے وہاں مسجد قبا بن جاتی ہے۔ مدینے میں تشریف لاتے ہیں تو مسجد نبوی بن جاتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان جمعے کا وقت آتا ہے تو وہاں مسجد جمعہ بن جاتی ہے۔ مسلمان کا تو یہ کام ہے، مسلمان جہاں رہے پہلے مسجد بناتا ہے۔ پہلے کیا کرتا ہے؟ جس میں وہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ میں نے ایسی مساجد بھی دیکھی ہیں جہاں کتیاں نے بچے دیے ہوئے مسجد کے اندر۔ اس کا مطلب کیا؟ پوری آبادی والے وہاں خیال نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں نہیں بڑی تنگی، بڑی بے برکتی ہے۔ کیا رب سے ہٹ کر برکت لی جا سکتی ہے؟ کوئی دے سکتا ہے برکت؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ اس رب کی مانے جو اتنا عالمین کا پالنے والا ہے، اس رب کے آگے اپنے سر کو جھکا دیجئے۔ یہ تو ایک اللہ ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ لوگوں کے تو کئی سینکڑوں خدا ہے، وہ کس کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہمارا تو اللہ ہی ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ میں نے جب بھی عبادت کا سوچا، میں نے جب بھی عبادت کا سوچا، نفس نے فوراً اس دم دبوچا۔ نفس نے کہا نہیں، روزہ نہیں رکھنا، نماز نہیں پڑھنی، اچھا کام نہیں کرنا، پڑوسی کی مدد نہیں کرنی، کسی مسلمان بھائی کی مدد نہیں کرنی۔ نفس نے فوراً اس دم دبوچا، نیکیوں کا نہیں سلسلہ کچھ، بس گناہوں میں ہی دل پھنسا ہے ہوس مال کی قلب بھٹکا، ہر نفس ہی ہے بس حب دنیا، اپنی الفت کا ساغر پلا دو
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب تک جو میں نے کچھ معروضات پیش کی ہیں، الحمدللہ وہ بھی نہیں پڑھا، رب العالمین پر بات کی ہے۔ کس پر بات کی ہے؟ رب العالمین پر۔ وہ رب اتنا کرم فرمانے والا ہے تو پھر تو ہمیں بھاگ بھاگ کر اس کی عبادات کو بجا لانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ وحمدا کثیرہ، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک آیت میں نے پڑھی اور اس پر کچھ گفتگو کی وقت ہونے والا ہے۔ 22 تاریخ کو اس مہینے کی چاند کے حساب سے عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہوتا ہے۔ ان کی عبادت کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، رائٹ ٹائم کے حساب سے۔ ہجرت سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کے اندر اپنے گھر میں مسجد بنائی ہوئی تھی۔ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں نا تھی، جب اپنے گھر میں مسجد بنائی ہوئی تھی، وہاں بیٹھ کر آپ جو قرآن پاک نازل ہوا اس وقت تک اس کی تلاوت فرماتے اور اللہ پاک کی محبت میں ایسے روتے تھے کہ کفار آپ کو حیرت سے دیکھتے۔ کئی کفار نے آپ کی پرسوز تلاوت سن کر کلمہ شریف پڑھا۔ آپ نماز ایسے خشوع و خضوع سے پڑھتے تھے، دور سے دیکھنے والوں کو لگتا تھا خشک لکڑی کھڑی ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم گروہ صحابہ نے جب بھی کسی نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہا، ہمیشہ ابو بکر ہی آگے بڑھے۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیاء صدیق اکبر ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ امام المسلمین ہیں، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی عبادت کا ذوق نصیب فرمائے۔ کاش ہم بھی اطمینان سے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کیا کریں۔ کاش نیکیوں کی حرص، لالچ نیکیوں کی نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوشش کیجئے آپ بھی اپنے گھر کے نقشے میں ایک جائے نماز بنا لیجئے، مسجد بیت، گھر کی مسجد، اس سنت کو بھی ادا کیجئے۔ اب بھی یہ ضروری ہے، سارا کچھ تو ٹی وی لانچ تو بن جاتا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں بنتی، تلاوت کرنے کی جگہ نہیں بنتی، وضو کرنے کی جگہ نہیں بنتی، ادھر ادھر کے وہ سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ مہمان کھانا ہے، یہ ٹی وی دیکھنے کا کھانا ہے، یہ فلاں کرنے کا کھانا ہے، تو یہ حال ہوگا جی۔ اور کبھی نقشے میں یہ بھی دے لیں، آپ کا گھر ہے اس میں تو تھوڑی سی جگہ ہی مخصوص کر لیں کہ یہ مسجد بیت ہے، یہاں بیٹھ کر میں تلاوت کروں گا، میرے بچے بھی کریں گے، میرے اہل و عیال سب یہاں نمازیں پڑھیں گے۔ جو مجھے وقت دیا گیا 1:15 کا وہ ہو چکا، اب آپ سنت عطا فرمائیں۔ آپ کے سامنے پیکار اخلاص و محبت حضرت مولانا نذیر احمد عطاری قادری صاحب اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے دل و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ یہ پرانے لوگ حضرت صاحب کو جانتے ہیں، تقریباً میری معلومات کے مطابق تقریباً 1995
93 سے شہر چلیوٹ کی مرکزی جامع مسجد فاروقیہ سے اپنے مشن پر دعوت اسلامی کے فکر کو اجاگر کرنے کے لیے چلیوٹ میں تشریف لائے تھے۔ پرانے لوگ جانتے ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے شہر چلیوٹ میں، اور کافی دیوبندی حضرات اپنا مسلک چھوڑ کے اہل سنت میں آئے تھے اور کئی مساجد کی رونق بنے تھے، اور کافی انہوں نے الحمدللہ دین کی تبلیغ کی اور حق کا پیغام دیتے رہے۔ آج ہمارے سامنے ہے تو آج رات کو یہ مدینہ شریف کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں، تو مناسب یہی سمجھا کہ مسجد میں آئیں اور اس پاک ہستیوں کی اور ان پاک جگہ کا ہمیں کچھ قرآن و سنت کے مطابق کچھ وعد و نصیحت فرماتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ نہیں، پہلی دفعہ نہیں جا رہے، کئی دفعہ پہلے بھی جا چکے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کر چکے ہیں، اور عرض کرنے کا مقصد یہ تھا ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کے لیے، ختمہ بالخیر کے لیے، جہاں اپنے لیے یہ دعا فرمائیں گے ہمارے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں گے۔ جو مدینہ پاک جاتے ہیں وہ ان کو ہی پتہ ہے، جو دور رہ کر درود شریف پڑھتے ہیں، درود السلام پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی ہر ادا کو اپناتے ہیں، جب دور رہ کر عمل کرنے میں اتنا مزہ ہے، جب خود وہاں جا کر کوئی عمل کرے گا تو کتنا مزہ آئے گا۔ تو سب دعا کریں، ان کا سفر بالخیر کریں، اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو بھی دل میں تمنا، خواہش، آرزو لے کر جا رہے ہیں ہمارے لیے بھی حاضریوں کا یہ پیغام لے کر آئیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ آج رات کو انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹ مدینہ طیبہ کی ٹکٹ ادھر ایئرپورٹ، تو عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تمام احباب بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ بعد از نماز جمعہ سے ضرور اپنی محبت کا اظہار فرمائیں۔ آج میرا دل یہی تھا میں یہ بیان کریں، لیکن وہ اپنے رب العالمین کے لفظ رب العالمین کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی، اللہ کا گھر اور اللہ کا ہی ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔